अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड और मैं हूं रुखशान मीर। इलेक्शंस में लेवल प्लेइंग फील्ड और इलेक्शंस के मुनसिफाना इनेकाद और उसके नताइज के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आज गूंज सुनाई गई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद नताइज से ज़्यादा अहम है। इंतखाबात जमहूरी उसूलों के मुताबिक करवाए जाएं जो उसूल रसूख और जबर से पाक हों और तमाम जमातों को मसावी मौक़े दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि इंतखाबी प्रोग्राम में खलल डाले बगैर इलेक्शन कमीशन शिकायत दूर करे। दयानतदारी से मुनसिफाना इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। फैसले में यह भी कहा गया है कि मुनसिफाना इंतखाबात मुंतखब हुकूमत को कानूनी हैसियत फराहम करते हैं। शफाफ इंतखाबात जमहूरी अमल पर अवाम का एतमाद बरकरार रखते हैं। सेहतमंद मुकाबले के लिए बराबरी का मैदान ज़रूरी है। इंतखाबात जबर की बजाय अवाम की रज़ा के हकीकी अक्कास होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा गया कि आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद नताइज से हर सूरत ज़्यादा अहम है और आइन के आर्टिकल 220 के तहत तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के पाबंद हैं। फैसले में कहा गया कि इंतखाबात जमहूरी उसूलों के मुताबिक करवाए जाएं। और दूसरी जानिब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ताहयात नाअहली से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स दिए कि जो अहलियत बयान की गई है, कायद आज़म होते तो वो भी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए नाअहल होते। और आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है। अहम तरीन इस पर सवाल यह है कि आज की समाअत और इस केस का जो मेजर बेनिफिशियरी है, क्या वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन होंगे कि आने वाले दिनों में बानी पीटीआई इमरान खान को भी इससे फ़ायदा होगा, या तमाम जो सियासी रहनुमा मौजूद हैं, माजी में भी हमने देखा कि जिन पर मुकदमात बनाए जाते रहे, फिर उनको नाअहली का सामना करना पड़ा, पाबंद सलासल रहे, क्या जो फैसला है उससे तमाम सियासी रहनुमाओं को फ़ायदा होगा, जमहूरी अमल मजबूत होगा। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान ने जो खदशात उन्होंने चंद महीने पहले अपने बयान किए थे, आज उन्होंने दोबारा ये खदशात दोहराए हैं। और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इलेक्शंस वक्त पर नहीं हो सकते, अमन व अमान का मसला है। बड़ी उन्होंने तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है DI खान में और तमाम अपने खदशात दोबारा से उन्होंने दोहराए हैं। इसी तरह से कुछ आवाज़ें दीगर सियासी जमातों की तरफ से भी सुनने को मिली कि इलेक्शंस अगर डिले हो जाएं या 8 फरवरी की बजाय अप्रैल, मई या जून में हो जाएं तो मामला बेहतर हो सकते हैं। क्या 2 महीने में होगा? और जो 90 दिन का आईनी तौर पर जो हमारे पास मुद्दत थी, अब तो मामला उससे बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है। शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। PTI के नायब सदर सलमान आबिद साहब सियासी तज़कियाकार हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। उज़मा कारदार साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान आबिद साहब, ताहयात नाअहली केस की समाअत और दूसरे जो खदशात सामने आ रहे हैं, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान का हम जिक्र कर रहे हैं कि इलेक्शंस जो हैं डिले हो जाएं, वक्त पर ना हो, अमन व अमान की सूरत में, मैं सबसे तो ये जानना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई है, आप समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन के साथ साथ इमरान खान भी फ़ायदा इससे उनको भी हो सकता है? देखिए, बुनियादी तौर पे तो बात यह है कि पाकिस्तान में ये इत्तेफाक काफ़ी हद तक लीगल कम्युनिटी में और पॉलिटिकल कम्युनिटी में मौजूद है कि किसी भी सियासतदान को ताहयात नाअहल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उस सियासतदान को एक सज़ा तो दी जा सकती है खास वक्त तक, लेकिन ताहयात सियासत से नाअहल नहीं किया जा सकता। और जो अदालत की कार्रवाई चल रही है वो भी जाहिर करता है कि जो मूड बनता हुआ नजर आ रहा है वो यही जाहिर करता है कि ये ताहयात नाअहली की जो है मुद्दत खत्म हो जाएगी, क्योंकि पार्लियामेंट जो है उसके ऊपर कानून साजी कर चुकी है और इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर तरमीम भी हो चुकी है। तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि ये इख्तियार जो है पार्लियामेंट के पास है और पार्लियामेंट ही इसके ऊपर अपना फैसला कर सकती है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 ही बातें हैं, एक ये उसका साबका फैसला है और दूसरा इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम हुई है उसकी रोशनी में वो उस मुद्दत को, ताहयात को खत्म करके वो 5 बरस की मुद्दत जो है उस तक इंश्योर किया जा सके। तो बजाय तो यही लगता है कि ये जो नाअहली है ताहयात ये खत्म हो जाएगी, एक बात। और यकीनी तौर पे उसका फायदा जहांगीर तरीन भी को भी होगा और आगे मुस्तकबिल में इमरान खान समेत किसी को भी हो सकता है, जिसको भी नाअहली की तलवार जिसके ऊपर लटकेगी तो उसकी मुद्दत जो है वो 5 बरस हो सकती है। जहां तक आपने इंतखाबात की बात की है, देखिए पाकिस्तान में पहले कौन सा आइन इस वक्त काम कर रहा है और कौन सा कानून के तहत निज़ाम को चलाया जा रहा है।
جو پنجاب کے اور KPK کے الیکشن ہونے تھے 90 دن کے اندر وہ بھی نہیں ہو سکے. پھر جو وفاق کے الیکشن ہونے تھے عام انتخابات وہ بھی 90 دن میں نہیں ہو سکے. پھر اس کے اندر ڈیلے ہوا اور اب جو ہے پھر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید الیکشن جو ہے وہ آگے جا سکتا ہے. اور فضل الرحمان صاحب اس کے سب سے بڑے وکیل بن کر سامنے آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ 2 صوبوں کے حالات ہی ایسے نہیں ہیں. اس سے پہلے زرداری صاحب کہہ چکے تھے کہ اگر الیکشن تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بظاہر تو اس وقت پورے کھیل میں اگر آپ دیکھیں تو ہمیں الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے اس پہ کافی سوالیہ نشانات ہیں اور کافی ایمبیگوٹی جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے کریٹ کی ہے. اب یہ کہنا کہ ہمارے پاس عملہ پورا نہیں ہو رہا، سٹاف پورا نہیں ہے، فلاں چیزیں پوری نہیں ہے، یہ تو ان کی ناہلی ہے نا. قوم ان کو کس بنیاد کے اوپر اپنے پیسے دیتی ہے، ٹیکس دیتی ہے؟ اسی بنیاد پہ یہ ریاستی ادارے چلائے جاتے ہیں کہ اپنے ٹائملی چیزوں کو مینیج کر سکیں. لیکن الیکشن کمیشن آج بھی الیکشن کو کسی نہ کسی شکل میں متنازع ہی بنا رہی ہے. حالانکہ سپریم کورٹ نے آج پوری اپنی آبزرویشن میں کہا ہے کہ الیکشن ہر صورت میں 8 مئی کو ہوں گے. لیکن لگتا یہی ہے کہ جیسے کچھ اس میں ڈیلنگ ٹیکٹکس جو ہے وہ اختیار کی جا رہے ہیں. کچھ سیاسی لوگ ہیں، کچھ غیر سیاسی لوگ ہیں، کچھ ہمارے ریاستی ادارے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی گیند میں، کیونکہ انہوں نے کہا سر تھا یہ پتھر کی لکیر ہے. آج جو ہیئرنگ ہوئی ہے چیف جسٹس نے کہا کہ کاغذات نامزدگی اگر میں جمع کرواؤں اور کوئی کہے یہ اچھے کردار کے نہیں تو میں چیلنج نہیں کروں گا. اچھے کردار کا فیصلہ کون کرے گا؟ کیا وہ ججز کریں گے جو خود انسان ہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ یہ شقیں کس نے ڈالیں؟ انہوں نے کہا ضیاء نے ڈالیں. جو وکیل ہے مخدوم علی خان، انہوں نے کہا یہ 1985 کے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے یہ شقیں ڈالی گئی. انہوں نے کہا کہ یہ آمریت دور کی شقیں ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اب الیکشن سے پہلے، اب چونکہ صرف 1 مہینہ باقی ہے، معاملات اس قدر تبدیل ہو سکتے ہیں کہ جس لیول پلینگ اور تمام تر جو PTI کی طرف سے خدشات ہے کہ ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس میں کوئی کمی آئے گی؟ دیکھیے کچھ کہا نہیں جا سکتا. اب یہ گیم میں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کی کورٹ میں، اور سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی. کل کی جو پروسیڈنگ سٹارٹ ہوگی لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، اس میں بھی دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ کیا کرتی ہے. ابھی تو بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ جو انتخابات ہیں اس میں PTI کے لیے وہ اسپیس نہیں ہے جو باقی جماعتوں کو حاصل ہے. اور 9 مئی کے بعد جو اس وقت کی حالات ہیں اس میں PTI کافی دیوار سے لگا دی گئی ہے. ان کے لیے راستے بھی بڑے محدود کر دیے گئے ہیں. ان کے لوگوں کی گرفتاریاں جس طرح سے ہوئی ہیں، رپوش ہوئے ہیں، پارٹیاں بدلی ہیں. پھر آپ نے دیکھا کاغذات نامزدگی کے دوران، پھر کاغذات کی جانچ پڑتال کے دوران جو ان کو فیس کرنا پڑا ہے. تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ PTI کو ابھی بھی آگے بھی جا کے شاید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. اس طرح کی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل سکے گی جس طرح کی PTI ایکسپیکٹ کر رہی ہے. ایک بات، لیکن اس سے ہوگا کیا؟ اس سے آپ کا پورا انتخابی نظام متنازع ہو جائے گا. اور جب انتخابی نظام متنازع ہوگا تو پھر فیوچر کے اندر آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامک سٹیبلٹی کے اوپر بھی کوشچن مارک لگیں گے. تو اب یہ سوالات دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کو کیسے ہینڈل کرتا ہے. کیونکہ سپریم کورٹ ہی کی اب یہ گیند ہے کہ اس نے اگر انتخابات 8 فروری کو ہونے ہیں تو اس کو انشور بھی کرے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی انشور کرنا پڑے گا کہ انتخابات جو ہیں اس کے اندر لیول پلینگ فیلڈ اس حد تک ہو کہ وہ قابل قبول ہو سکیں، لوگوں کے اندر ڈائجسٹ ہو سکیں. اور اگر آپ نے اس الیکشن کو اتنا متنازع بنا دیا کہ کوئی اس کو ماننے سے انکار کر دے تو پھر یہ ساری الیکشن ایکسرسائز جو ہے یہ بے معنی ثابت ہوگی. ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب کی لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو گئی اب؟ میرا خیال ہے کافی حد تک ختم ہو چکی ہے. اور میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو وطن واپسی ہوئی تھی وہ بھی ایک خاص ڈیل کے تحت ہوئی ہے اور اس میں یہ ساری چیزیں شامل تھیں. اور جیسے جیسے نواز شریف صاحب آئے ہیں اور ویسے ویسے ان کو عدالتیں بھی سہولت کاری دے رہی ہیں، ادارے بھی سہولت کاری دے رہے ہیں. وہی نیب جو ان کو مجرم ثابت کرنے میں تلی بھی تھی اب کہتی ہے کہ ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تو اس لیے نواز شریف صاحب کو چھوڑ دیا جائے، ان کے فیملی کے باقی لوگوں کو چھوڑ دیا جائے. تو میرا مطلب ہے کہ وہ ساری سہولت کاری ہو رہی ہے. اور سہولت کاری میں یہ فیصلہ بھی شامل تھا کہ نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم ہوئی ہے. اور اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب کو نااہل کرنا ہے. اس وقت بھی سیاسی فیصلہ تھا اور اب بھی سیاسی فیصلہ. بہت شکریہ سلمان عابد صاحب، پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، آج جو سماعت ہوئی ہے اس حوالے سے آرٹیکل 62 تاحیات نااہلی کی، اس میں بڑے اہم ریمارکس دیے گئے ہیں اور جو خدشات اور جو تحفظات ایک عام پاکستانی گزشتہ کئی مہینے سے اٹھا رہا ہے کہ الیکشنز کس طرح سے ہوں گے، تاحیات نااہلی کیوں ہوئی، اور اگر ایک سابق وزیر اعظم کی تاحیات نااہلی تھی وہ واپس آئے ہیں، الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں، تو آج بانی PTI پابند سلاسل کیوں ہیں اور ان کو نااہلی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کی مدت کتنی ہوگی. آج چیف جسٹس نے کہا ہے کہ اچھے کردار کے بارے میں فیصلہ کون کرتا ہے اور کون یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ فلاں جو سیاسی رہنما ہے وہ الیکشنز میں حصہ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا. اور اس حوالے سے مخدوم علی خان وکیل نے کہا کہ یہ شقیں 1985 میں صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ڈالی گئیں اور اصل آئین میں یہ شقیں موجود نہیں تھیں. تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ آپ کا مطلب ہے یہ شقیں جنرل ضیاء نے ڈالی. عجیب بات ہے،
حلف لینے والا شخص آئین توڑے وہ اعلیٰ کردار کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ میں منتخب نمائندوں کی قانون سازی پر انحصار کروں گا، نہ کہ ایک ڈکٹیٹر کی۔ اور اس سے قبل اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے مطابق 5 سال نااہلی کی تائید کی۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ یہ عدالت اس معاملے پر معاونین مقرر کرے، جس کے بعد سماعت جو ہے وہ جمعرات تک ملتوی ہوگی۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف جو ہے، جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم ہے، اس کو لے کر کچھ سوالات اٹھائے گئے رواں ہفتے کہ جب سماعت ہوتی ہے بانی پی ٹی آئی کی تو وکلاء اپنے الیکشنز کے معاملات میں مصروف ہوتے ہیں، اور ایک صحافی صدیق جان نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کیا، جس پر پھر شعیب شاہین صاحب کا رد عمل سامنے آیا۔ شعیب شاہین صاحب نے اس حوالے سے بھی گفتگو کی۔ ہم بات کریں گے مروت صاحب سے ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ شیر افضل مروت صاحب جو پی ٹی آئی کے نائب صدر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ مروت صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ جو سوالات اٹھائے گئے ٹویٹر پر اس وقت بھی بحث چل رہی ہے کہ جب کیسز کی سماعت ہوتی ہے تو جو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم ہے یا تمام تر وکلاء ہیں وہ اپنے اپنے معاملات میں مصروف ہوتے ہیں اور کیسز کو توجہ نہیں دی جا رہی۔ تو اگر اس طرح سے چلنا ہے تو کیسز کو دیکھنے کے لیے وکلاء کی ٹیم ہائر کر لی جائے۔ یہ اس پر شعیب شاہین صاحب کا بھی کامنٹ آیا، آپ اس پر کیا کہیں گے سر؟ جی، یہ سوال مجھ سے؟ جی سر، آپ سے۔ دیکھیں، کہاں پہ لیگل ٹیم نے جو ہے ڈیلیور نہیں کیا ہے، یہ ہم تختہ مشق بنے ہوئے ہیں بہت سارے لوگوں کی طرف سے، اور اس کے پیچھے پس پشت اپنے محرکات ہوتے ہیں۔ لیگل ٹیم پوری جن فہانی کے ساتھ خان کے کیسز لڑ رہی ہیں اور ریزلٹ بھی دے رہی ہے۔ اور آج کل جو ہماری لیگل ٹیم ہے، ہمارے سارے کام ہی پارٹی کے کام ہیں، کوئی ہماری اپنی پرائیویٹ پریکٹس جو ہے وہ آج کل کہیں پر بھی ہم عدالتوں میں ان سلسلوں میں نظر نہیں آتے ہیں۔ تو لہذا آپ دیکھیں، سیفر کیس میں خان کی بیل ہوئی تو شاہخانہ میں خان آؤٹ ہوا، بیٹ کا نشان واپس لے لیا گیا۔ ہم نے جتنی بھی امیدواروں کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہوئے ہیں ان سب کی طرف سے اپیلیں دائر کر دی ہے، اور انشاءاللہ یہ سب آرڈر ریورس ہوں گے۔ تو کوئی کورٹ بھی کرے نا کہ کہاں پہ ہمیں ناکامی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، آج سر جو سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ میں آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت حیات نااہلی کے حوالے سے، بانی پی ٹی آئی بھی اس سے مستفید ہوں گے الیکشن سے پہلے یا آنے والے وقت میں؟ نہیں، بانی پی ٹی آئی کی ڈسکوالیفیکیشن آرٹیکل 62 کے تحت تو ابھی تک ہوئی نہیں ہے، تو مستفید تو وہی ہوں گے جو ہمیشہ سے عدالت کے ذریعے مستفید ہوتا آیا ہے۔ تو جو نکالا گیا تھا اور جو لایا گیا اور جس کو اب دلایا جا رہا ہے تاکہ اس کی تمام ڈسکوالیفیکیشن، جرائم کی پردہ پوشی ہو، تمام اس کی سزایابیاں ختم ہو، تو لہٰذا جو مستفید ہو رہا ہے اس کا آپ ذکر نہیں کر رہے، اور آپ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں ان کے حوالے سے جو ہیں آپ ان کو درمیان میں لے آئے ہیں۔ واحد شخص جو ہیں جس کے لیے عدالتی نظام جو ہے آج کل بڑا ہی فعال ہے وہ میاں صاحب ہے۔ ٹھیک ہے سر، الیکشنز کو لے کر اور الیکشنز کے حوالے سے لیول پلینگ فیلڈ کی جو اعتراضات یا تحفظات پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کی طرف سے اٹھائے جاتے رہے، سپریم کورٹ میں بھی آج اس پر بات ہوئی ہے، لیکن دوسری جانب مولانا فضل الرحمان نے آج ڈی آئی خان میں پریس کانفرنس کی ہے، اور جو خدشات کا اظہار جے یو آئی فے یا پھر نون لیگ میں سے اٹھنے والی کچھ آوازیں کر رہی تھی، آج مولانا فضل الرحمان نے دوبارہ دہرایا کہ ملک جو ہے 16 ماہ میں ڈیفالٹ سے نکالا، ابھی ہم جو حکومت بنے گی جون میں بجٹ نہیں دے پائے گی، امن و امان کی صورتحال نہیں ہے، الیکشنز کچھ مہینے ڈیلے ہو جانے چاہیے۔ آپ کا سر اس حوالے سے کیا موقف؟ مولانا صاحب کی آج کی پریس کانفرنس کو اگر آپ ان کے گزشتہ جو سٹیٹمنٹس آئے ہیں مؤخر کرنے کے حوالے سے، تو وہ انہی کا تسلسل ہے۔ یہ تمام ہتھ کنڈے جو ہیں پی ایم ایل این اور ان کے تمام جو ہواری ہیں بشمول جے یو آئی کے، وہ سب اسی کام میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے پی ٹی آئی کو مجبور کیا جا سکے کہ وہ الیکشن کا بائیکاٹ کرے، اور اس تناظر میں تمام جو جرائم ہیں اور انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں
اس طریقے سے ہو رہے ہیں، بیٹ کا نشان لیا گیا، الیکشن کمیشن کو جو ہے پورے دھڑلے سے استعمال کیا گیا، پھر امیدواران کے کاغذات نامزدگی ان کا اٹھائے جانا، پروپوزر سیکنڈر، یہ نامحدود ہیں ان کے جرائم۔ تو اب جب کوئی اور وجہ نظر نہیں آ رہی ہے الیکشن کو مؤخر کرنے کی، تو یہ بھی جو ہے شگوفے چھوڑے جا رہے ہیں کہ جی پہلے سردی کی بات ہوئی کہ برف پڑنی ہے، اور اب جو ہے یہ بیسیکلی سپوکس پرسن ہے مولانا صاحب آج کل، یہ پارٹ ٹیم آر اول دستہ ہے، یہی بیانیہ بنے گا نون کا جب یہ سارے کاغذات نامزدگی بحال ہوں گے اور ان کے پاس الیکشن کے لیے جانے کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں ہوگا۔ جلدی آپ دیکھیں گے کہ 8 فروری کو الیکشن کو مؤخر کرنے کے لیے یہ تمام پارٹیاں بشمول پیپل پارٹی کے یہ ایک ہی پیج پہ آئیں گے، اور ملک میں کچھ نہ کچھ ایسا کرنے کی کوشش کی جائے گی جو جواز فراہم کر سکے کہ 8 فروری کے الیکشن جو ہیں وہ کسی طرح مؤخر کیے جا سکے۔ ٹھیک ہے، ابھی سر آپ کے انتخابی نشان کے حوالے سے بھی وہی سوالات برقرار ہیں، بلے کا نشان ملتا ہے نہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف تو تیار ہے اگر بلے کا نشان نہیں ملا تو کسی اور انتخابی نشان پر الیکشن لڑیں گے، کوئی پرابلم نہیں آپ کے لیے؟ ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، بلے کا نشان ہمیں مل چکا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی ناقبت اندیش لوگ اس کو ہم سے لے بھی لیتے ہیں تو ہمارے پاس بھی پلان ہے، ہم کسی بھی دوسری پارٹی کے نشان پہ اپنے امیدواروں کو لڑا سکتے ہیں، اگر وہ بھی ہم سے چھین لیتے ہیں تو ہم آزاد بھی لڑ سکتے ہیں، الیکشن ہم لڑیں گے، یہ ہمیں الیکشن لڑنے سے کسی بھی طور جو ہے باز نہیں رکھ سکتی۔ ٹھیک ہے سر، سوشل میڈیا پر اگر دیکھا جائے تو تحریک انصاف کی مقبولیت تو ابھی بھی برقرار ہے، اور جو الیکشن کیمپین آپ نے مروت صاحب چلائی جس کو آپ بتا رہے تھے کہ آپ سندھ سے اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں، عوام تو ساتھ ہے، ابھی ان حالات میں آپ کو لگتا ہے کہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نکالے گی 8 فروری کو؟ کیونکہ دوسری طرف تو نون لیگ کے الائنسز ہر جگہ بلوچستان میں بھی، کراچی میں بھی، سینٹرل پنجاب میں بھی بن چکے ہیں۔ الیکشن 8 فروری کو ہونے دو، نون کے گلے ان کے لائسنس پڑیں گے، ہمارے حصے میں عوام کے ووٹ آئیں گے۔ بڑے یہ وشگاف الفاظ میں کہہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مستقبل کا وزیر اعظم ہے، یا خداوند کریم کی ذات اپنے بندوں کو اس منصب سے سرفراز کرتی ہے، اور جب خداوند کریم بھی اس طرح کرتا ہے تو وہ اپنے عوام، اپنے رعایا، یہ جو خلقت خدا ہے ان کے تسلیم کرتا ہے، تو نہ خلقت ہے ان کے ساتھ الیکشن سے یہ بھاگ رہے ہیں، اور جتنے گناہ اور جرائم انہوں نے کر دیے ہیں اس سیاسی مقاصد کے لیے، تو اللہ کریم کی خوشنودی بھی ان کو کبھی حاصل نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب، پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ عظمیٰ کاردار صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے اور ان سے ہم بات کرتے ہیں نون لیگ کی اس حوالے سے جو نئی حکمت عملی سامنے آ رہی ہے ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شیر افضل مروت صاحب، سلمان عابد صاحب اور عظمیٰ کاردار صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آج جو خدشات دہرائے ہیں، جس طرح سے بھی مروت صاحب فرما رہے تھے کہ یہ صرف مولانا فضل الرحمان کے خدشات نہیں ہیں، یہ نون لیگ کی بھی خواہش ہے اور میاں محمد نواز شریف کی بھی، الیکشنز جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈیلے ہوں اور 8 فروری سے پہلے کوئی نہ کوئی ایسی حکمت عملی دونوں سیاسی جماعتوں کی طرف سے بنائی جا سکتی ہے، ایسا ماحول پیدا کیا جا سکتا ہے کہ الیکشنز 2 سے 4 مہینے آگے لے کر جایا جائے، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پر ہم ڈسکس کر رہے تھے جو سپریم کورٹ میں 62(1)(f) کے تحت تا حیات نااہلی کیس کی سماعت ہوئی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے نہ صرف یہاں پر جیل کاٹی 241 دن، خود ساختہ جلا وطنی بھی کاٹی، لیکن ان کی تا حیات نااہلی جو ہوئی اس پر ابھی بھی سوالات اٹھتے ہیں، وہ سوالات برقرار ہیں۔ عظمیٰ کاردار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔
مولانا فضل الرحمان نے بارہا کہا کہ الیکشنز کے لیے 8 فروری کی تاریخ ٹھیک نہیں ہے، اپریل مئی میں الیکشنز ہونے چاہیے. اور جب پاکستان تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ میں آر اوز اور ٹی آر اوز جوڈیشری سے تعینات کرنے کا مطالبہ کیا تو اس وقت نون لیگ کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف یہ نہیں چاہتی، اور کچھ آوازیں نون لیگ سے بھی اٹھیں کہ جو ہے وہ الیکشنز کے لیے وقت ہونا چاہیے. جس طرح سے صوبوں میں الیکشنز کا معاملہ تھا، یا اسمبلی پہلے تحلیل کر کے 60 روز کی بجائے 90 روز، نون لیگ بھی کوئی وقت چاہتی ہے الیکشنز فروری میں نہ ہوں؟ جی بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. میرے خیال میں مروت صاحب جو ہے نا تھوڑے بکھلائے ہوئے ہیں آج کل. ان کو غالباً کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. نون لیگ جو ہے وہ کل آپ الیکشن کرا دیں، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. اور ہماری ساری جو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ 20 کے قریب پارلیمانی بورڈ کی میٹنگز اب ختم ہو چکی ہیں، اور کینڈیڈیٹس ہمارے 95% فائنل ہو گئے ہیں، اور ہمارے جلسوں کا بھی آغاز ہو گیا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طریقے سے ہماری تیاری مکمل ہے. مولانا صاحب نے جو بات کی ان کو دیکھیں، کچھ سیکیورٹی کے خدشات ہیں اور جائز بھی ہیں، کیونکہ فائرنگ ہوئی اور کچھ پہلے ان کے شہید بھی ہوئے تھے لوگ ان کے پارٹی کے. لیکن یہ بات اب پتھر پہ لکیر ہے کہ الیکشن تو ہر حالت میں 8 فروری کو ہوں گے، کیونکہ یہ ملک اب متحمل نہیں ہو سکتا اس افراتفری، اس غیر یقینی ماحول کا. آپ کی جو سیاسی جو انتشار جو آپ نے پورا پچھلے سال دیکھا، آپ کی جو معیشت ہے وہ مستحکم تبھی ہوگی اگر آپ کو سیاسی طور پہ آپ سیٹل ڈاؤن ہوں گے. تو اچھا دوسرے پھر آپ کو میں بتاتی چلوں کہ اس قوم نے تو 70,000 جانوں کا نذرانہ دیا ہے. ہم نے تو جو ایک ٹیررزم اور جو دہشت گردی ہے اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہے. اب تو اگر آپ دیکھیں تو اکا دکا کوئی اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں وہ کے پی میں اور بلوچستان میں، لیکن وہ کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے کہ ہماری پاک افواج یا ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ اس کو کنٹرول نہ کر سکیں یا اس کو ہینڈل نہ کر سکے. جانوں کا ضیاع بھی ہے، لیکن اگر آپ اس سے کمپیئر کریں جس سے ہم گزر چکے ہیں تو پھر الحمدللہ آپ سمجھ جائیں گے کہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. یہ باتیں تو چلتی رہیں گی، چھوٹی موٹی چیزیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے 5th جنریشن وارفیئر کا ہمیں سامنا ہے، ہمیں بہت سارے پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ باہر سے کتنی انٹرفیئرنس ہوتی ہے، کس طرح سے وہ کلبھوشن یادیو پکڑا گیا بلوچستان سے، کس طرح سے ہماری جو ہے بی ایل اے اور بی ایل ایف، یہ اس طرح کی بہت ساری باتیں چلتی رہتی ہیں. تو میرے خیال میں پھر افغانستان سے کس طرح سے، تو یہ استحکام تبھی آئے گا اگر آپ کی الیکشن ہو جائے گی اور آپ کی ایک سیاسی حکومت آ جائے گی. آئی ایم ایف نے جو اگلی ٹرانش ہے وہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم مارچ میں ریلیز کریں گے جب آپ کی نئی حکومت آ جائے گی. اور ایک اور بہت بڑا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سینٹ کی جو مدت ہے وہ بھی مارچ میں ختم ہو رہی ہے. تو کیا یہ ملک جو ہے بغیر کسی آئینی ہماری جو اس کے پارلیمنٹ ہے یا سینٹ ہے اس کے بغیر کس طرح سے ہم نے چلنا ہے آگے؟ ہمارے آئین کا کیا بننا ہے؟ ہماری ساری کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز اگر ہم نے ختم کر کے تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں گے تو پھر یہ ملک کیسے چلے گا؟ آپ مجھے خود بتائیں. تو یہ ابہام اب جو بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے جانے سے پہلے حکم دیا تھا کہ ہر حالت میں الیکشن ہوگی. اور آج بھی یہی جب وہ کوہاٹ والا جو کیس تھا جس میں آر او کو انہوں نے معطل کر دیا تھا، انہوں نے کالا دم قرار دی ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کون کوششیں کر رہے ہیں الیکشن کو ڈیریل کرنے کی؟ انہوں نے بہت جو ہے ناراضگی کا اظہار کیا. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اب یہ ذرا بھی گنجائش ہے کہ الیکشن جو ہے وہ 8 فروری سے. اچھا عظمیٰ صاحبہ، کل ہیومن رائٹس کمیشن نے بھی پریس کانفرنس کی، ان کے رہنماؤں نے، اور جو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے خدشات تھے
عوام میں بھی وہ بات کی جا رہی ہے, بے چینی بھی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. نون لیگ اس وقت فیورٹ ہے, باقی سیاسی جماعتیں دیوار کے ساتھ ہیں. آج سپریم کورٹ میں بھی اس حوالے سے آپ نے سنی ہے سماعت میں کیا گفتگو کی. چیف جسٹس کے ریمارکس ہیں کہ انتخابات وقت پر ہونے چاہیے اور انتخابات کی کریڈیبلٹی بہت ایک اہم مسئلہ ہے. انتخابات کے نتائج بھی تو لوگ تسلیم کریں. تو اس وقت جب پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ انتخابات فری اینڈ فیئر نہیں ہو رہے, صرف نون لیگ اس وقت فیورٹ ہے, الائنسز ان کے بن رہے ہیں یا بنائے جا رہے ہیں, تو نتائج کو تسلیم کروانا عوام سے بھی تو ایک بڑا کام ہے. میں کہتی ہوں کمال ہی ہو گئی ہے. 4 سال نون لیگ وہ پارٹی ہے جس نے شدید مشکلات کا سامنا کیا, جس کی ساری لیڈرشپ جو ہے وہ قید و بند میں تھی یا جلا وطن تھی. 22 سال میاں محمد نواز شریف نے یا جلا وطنی میں کاٹے یا قید میں کاٹے یا نااہلی میں کاٹے. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کون سی ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کو کوئی فیور دیا جا رہا ہے. ہم ایک سیاسی جماعت ہیں, باقی سیاسی, اب پی ٹی آئی جو ہے جو رونا دھونا اس وقت آپ کو ان کا نظر آ رہا ہے, ایک تو یہ سوشل میڈیا کی پارٹی بن کے رہ گئی ہے, تو ان کا کام یہ ہے کہ ان کی جھوٹ کی فیکٹریاں جو ہیں یہ اوور ٹائم اس وقت چل رہی ہیں, چاہے وہ جمشید دستی ہو, چاہے وہ ڈار فیملی ہو, چاہے وہ کوئی اور ہو, ہر وقت انہوں نے کوئی نہ کوئی جو ہے ٹوپی ڈرامہ جو ہے ان کا لگا رہتا ہے. ثبوت ان کے پاس کوئی ہوتے نہیں ہے, ٹوپی ڈرامہ اتنے اہم جو ان کے کنسرنز ہیں, یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ٹوپی ڈرامہ ہے. جو عثمان ڈار صاحب کی والدہ کی ویڈیو ہے, جو جمشید دستی صاحب کی ہے, کون سی ویڈیو آئی ہے؟ جمشید دستی تو 2 مہینے سے روپوش ہے گھر سے, ان کی فیملی بھی گھر میں نہیں ہے. تو کون سی فیملی کو ننگا کیا گیا اور ان کو اٹیک کیا گیا؟ کوئی سے سب کہانیاں ہیں, یہ سب کہانی ہے, کوئی دھیلے کی ایویڈنس نہیں ہے ان کے پاس. اور خواجہ آصف نے تو سپریم کورٹ سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ پلیز وہ فورینزک کرائیں. یہ جو باتیں کہہ رہی ہیں اور یہ جو کہہ رہی ہیں جی ہمارے پاس یہ ثبوت ہے وہ ثبوت ہے, اس کے فورینزک کرائیں, پتہ چلے کہ جھوٹ کون بول رہا ہے اور غلط کون ہے. تو یعنی ان کی والدہ کی ویڈیو بھی جھوٹی ہے آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں سوشل میڈیا کی کہانیاں ہیں ساری, یہ پہلے سے خود پلان کرتے ہیں, خود اس میں یہ ڈرامے بازی یہ ان کی یہ پوری ایک اسٹریٹجی انہوں نے بنائی ہوئی ہے. اور یہ کئی ہزاروں لوگ اس میں انہوں نے اپنے پے رول پہ ہائر کیے ہیں, جن کے ساتھ ان کا یہ پلان الیکشن ڈے جو ہے اس پہ بھی یہی پلان ہے کہ ہم جائیں گے, ہم کہیں گے دیکھو فلانے نے ہمیں ووٹ نہیں ڈالنے دیا, فلانے نے شناختی کارڈ کو ہمارا کچھ کر دیا, فلانے نے ہمیں تنگ کیا. یہ ان کی پلاننگ ہے ساری. یہ تمام تر اس طرح کنسرنز تو پی ٹی آئی دور میں نون لیگ بھی کرتی رہی ہے, سامنے لاتی رہی ہے, کہ مریم صاحبہ نے جس طرح سے کہا دروازہ توڑا گیا, ادھر لاجز میں وہ شیرانی صاحب جے یو آئی پھینکے, ان کو جس طرح سے کہا زدوں کو, وہ تو دیکھا بھی لوگوں نے ویڈیو. تو اگر آج یہ کنسرنز پی ٹی آئی کی طرف سے آ رہے ہیں تو آپ کا یہ رد عمل کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تسلی بخش ہے؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ ہوٹل کا کمرہ تھا اور وہاں پہ سی سی ٹی وی فوٹیج تھی جس میں سارا کچھ آپ کے سامنے تھا. یہ اور وہ اس وقت سارا جو وہاں کی سندھ کی حکومت ہے انہوں نے باقاعدہ پھر اپولوجائز کیا کہ یہ غلط ہو گیا, ہمارے آپ صوبے میں آئی ہوئی تھی, آپ ہماری مہمان تھی. وہ تو ہر چیز آپ کو پتہ ہے ریکارڈ پہ ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کو یا ان کے بانی کو کیا ہم لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ ریاستی ادارے جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کو جا کے حملہ آور ہوں, آپ ان کے خلاف ہتھیار اٹھا لیں, آپ گاڑیاں جلائیں, آپ پولیس والوں کے سر پھاڑیں, آپ جی ایچ کیو پہ اٹیک کر دیں؟ کیا یہ ہم لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ کسی اور نے مشورہ دیا تھا؟ اب اگر انہوں نے یہ کام کیا, جو بھی ہتھیار اٹھاتا ہے ریاست کے خلاف اس کے نتائج بھگتنے پڑتے ہیں. تو ان کو اب وہ سامنے ان کو پہلے سوچنا چاہیے تھا یہ کس چیز کی لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں. اب جن کی ٹرائلز بھی ملٹری کورٹس میں بھی ہونے جا رہی ہیں تو ان کا یہ معاملہ اس طرح سے ہے. میرے نہیں خیال میں کہ ریاست جو ہے ان کو اجازت دے سکتی ہے کہ یہ اس وقت الیکشن میں اپنے پیپرز بھی دیں اور ہلہ شیری سے یہ الیکشن میں حصہ بھی لیں. پھر تو کوئی بھی اٹھ کے, چاہے ہماری جماعت ہو, تیسری چوتھی پانچویں جماعت ہو, کوئی بھی اٹھ کے جو ہے وہ ریاست پہ اٹیک کر دے گا, ریاست کے اداروں پہ اٹیک کر دے گا. اور ہمارے جو دشمن ہیں چاروں طرف ہمارے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو خدا موقع دے
کہ اس طرح سے انتشار اور افراتفری پھیلے اور پاکستان جو ہے خدا نخواستہ غیر استحکام ایک پوری سچویشن جو ہے پاکستان میں ڈیولپ ہو جائے. تو یہ اس چیز کی ہرگز اجازت دی جا سکتی. آپ ایک سیاسی جماعت بن کے اگر آپ آنا چاہتے ہیں ضرور آئیں, جو آپ نے کرنا ہے کریں, اور اگر ان کے پیپرز کچھ مسترد ہوئے تو کچھ ہماری جماعت کے لوگوں کے بھی ہوئے ہیں, پیپلز پارٹی کی جماعت کے بھی مسترد ہوئے ہیں. اب ان کو اپیلیٹ کورٹس میں جا رہے ہیں, ان کی عدالتوں میں ان کی جب ان کی جا کے تو وہ ہیئرنگز ہو رہی ہیں. تو اس میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں اتنا رونا پیٹنا انہوں نے ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ابھی جو سروے سوشل میڈیا پر آ رہے ہیں, ابھی بھی سوشل میڈیا جو آزاد سرویز بھی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبولیت تھی ماضی میں اس کو کوئی واضح فرق نظر نہیں آ رہا. ابھی آپ نے تو کہا گزشتہ پروگرام میں بھی کہ یہ سوشل میڈیا اسٹریٹجی ہے ان کی, انہوں نے لوگ رکھے ہوئے ہیں, لیکن آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ان حالات میں جو 16 مہینے پی ڈی ایم کا دور گزرا اور ابھی بھی جو نون لیگ کے حوالے سے ایک عوامی تاثر ہے اس میں کوئی تبدیلی لے کر آئیں گے؟ الیکشن میں پلان کیا ہوگا نون لیگ کا؟ دیکھیں, آپ اگر سارا دن سوشل میڈیا پہ بیٹھے رہیں گے تو وہاں پہ تو باٹس استعمال ہوتے ہیں, وہاں پہ تو لائکس اور ویوز اور پیسے کے چکر میں وہ دھڑا دھڑ ہر چیز وائرل کرتے ہیں. تو یہ کام جو ہے وہ ہم نے تو کرنا نہیں ہے. ہم نے تو بالکل فوکس کرنا ہے, میاں محمد نواز شریف کا جو ایجنڈا ہے وہ پاکستان کے عوام کی خوشحالی کا ایجنڈا ہے, پاکستان کی ترقی کا ایجنڈا ہے. کیونکہ جب وہ 2017 میں تھے اس وقت ایٹمی طاقت بننے جا رہا, بلکہ بن گیا تھا. اس وقت لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو گیا تھا. اس وقت روٹی 4 روپے کی تھی. انفلیشن ریٹ جو ہے 4% تھا. ہاں, اس سے پہلے 2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو انفلیشن ریٹ 20% تھا. اب پی ڈی ایم کی جو آپ بات کرتے ہیں تو یہ پی ڈی ایم کی حکومت نون لیگ کی حکومت نہیں تھی. یہ حکومت لیکن سربراہ تو اس کے شہباز شریف صاحب تھے نا اس کے. It doesn't matter. خالی پی ایم کی کوئی ڈیسیجن نہیں ہوتی ہے. آپ کے کیبنٹ میں 10 منسٹر پیپلز پارٹی کے بیٹھے ہوئے تھے, باقی اور پارٹیز کے بیٹھے ہوئے تھے. کوئی بھی جو فیصلہ ہوتا ہے وہ کیبنٹ کے تھرو ہوتا ہے, وہ خالی پرائم منسٹر نہیں کر سکتا ہے فیصلہ. اور میاں محمد نواز شریف تو بالکل اس کے خلاف تھے. انہوں نے تو شہباز شریف کو کہا تھا کہ آپ اپنی سپیچ تیار رکھیں, اسمبلیوں کو ڈیزالو کریں اور آپ الیکشن میں جائیں, کیونکہ ہم ان کی جو تباہی ہے 4 سال کی, ہم کیوں اس کا بوجھ اٹھائیں. لیکن اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ریاست کے لیے سیاست کی بہت بڑی قربانی دینی پڑی پارٹی کو, کیونکہ اس وقت آئی ایم ایف کا کانٹریکٹ سائن کر کے یہ لوگ بھاگ گئے تھے اور ملک دیوالیہ ہونے جا رہا تھا. اگر آج خدا نہ خواستہ آج کوئی بات کر رہا ہے دیوالیہ کی, کوئی نہیں کر رہا. اور آج خدا نہ خواستہ اگر ہم دیوالیہ ہو جاتے تو یہ ڈالر جو آپ ہے یہ 500-600 کا آپ کو مل رہا ہوتا, مہنگائی اس سے بھی ڈبل ہو گئی ہوتی. آپ کو تو پتہ نہیں ہے کہ لوگ سری لنکا کی کہانیاں کرتے تھے. تو یہ ریاست کو بچانے کے لیے بہت بڑی قربانی دی گئی ہے, اور الحمدللہ اب پاکستان اس کرائسس سے نکل آیا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو آپ کا ایک موقف ہے کہ آپ نے اس کے لیے قربانیاں دی, لیکن اس وقت جو صورتحال ہے, آج بھی جو ریحانہ ڈار صاحبہ کا ہم ذکر کر رہے تھے, جو عثمان ڈار اور عمر ڈار کی والدہ ہیں, وکلا سے پولیس نے مسترد شدہ کاغذات نامزدگی کی جو مصدقہ کاپیاں تھیں وہ بھی چھین لی. اس وقت پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں, اگر کاغذات ان کے منظور بھی ہو گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کیمپین نہیں چلا سکتے. ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں پولیس آفیسر نے پوچھا کہ آپ کاغذات جمع کروانے آئے ہیں نون لیگ سے, انہوں نے کہا نہیں میں آزاد ہوں, تو انہوں نے کہا جی آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں. تو ابھی بھی پی ٹی آئی کے خدشات ہے کہ ہمارے امیدوار پنجاب میں یا ملک میں جہاں پر بھی موجود ہیں ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے, وہ اپنے گھروں میں نہیں رہ سکتے, اپنا جو الیکشن ان کا دفتر ہے وہاں پر نہیں بیٹھ سکتے. تو الیکشن کس طرح سے 8 فروری کو ہوں گے؟ اس ساری صورتحال میں اگر الیکشنز ہوتے ہیں اور جو نتائج اس وقت نون لیگ کہہ رہی ہے کہ یہ نتائج آئیں گے, میاں صاحب بڑے پاپولر ہیں اور عوام اب معاشی خوشحالی کے لیے نون لیگ کو جو ہے وہ الیکٹ کرے گی, لیکن نتائج کس طرح سے پھر تسلیم ہوں گے یہ سب کچھ ہوتا رہا تو؟ دیکھیے, بات ساری یہ ہے کہ رونے پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. نون لیگ بھی بہت مشکل حالات میں تھی 2018 میں, اس وقت کی کہانی آپ کے سامنے ہے. اگر پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ آر ٹی ایس کے بٹن پہ ان کا ہاتھ ہو اور پھر الیکشن ہو تو ایسی بات تو نہیں ہوگی. اس وقت جو ہے ان کو چاہیے رونے دھونے کی بجائے یہ نکلیں اور اپنی عوام کی رابطہ مہم جو ہے وہ چلائیں. ان کی تنظیم تو کوئی ہے نہیں, کیونکہ بانی صاحب نے
تنظیم بنانے کی تو زحمت ہی نہیں کی. وہ تو سمجھتے تھے کہ میں عقل کل ہوں اور میں ہوں تو جماعت ہے, میں نہیں ہوں تو جماعت نہیں ہے. تو یہ جماعت تو اصل میں ہائی جیک کر لی ہے وکیلوں نے. تو اب تو وکیلوں کے ہتھے چڑھ گئی ہے یہ جماعت. تو وکیل تو سیاسی نہیں ہوتے ہیں. تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ جو یہ الیکشن کے میدان میں یہ نکلیں گے اور یہ کوئی الیکشن کے دن کوئی ان کو اچھا کوئی مثبت رزلٹ ملے گا؟ اس کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے ایک سائنس ہے الیکشن لڑنے کی بھی. تو یہ کریں پھر, کون ان کو روک رہا ہے؟ یہ رونے پیٹنے سے کچھ نہیں ہونا. کورٹس ہیں, ایپلیٹ کورٹس ہیں, جائے الیکشن کمیشن میں. اگر کوئی جائز ان کی کوئی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ صرف ان کے مسترد نہیں ہوئے, بہت ساری اور پارٹیز کے بھی, ہمارے اپنے بھی لوگوں کے مسترد ہوئے ہیں. تو جائے اپیل کریں, اور اگر کوئی جائز بات ہے تو وہ ان کی سنی جائے گی. عدالتیں ہماری موجود ہیں. لیکن جو انہوں نے ایک 9 میں جو کالا دن ہے, جو لوگ اس میں ملوث ہیں, وہ ان کی تو ہرگز میرے خیال میں ایک ہمارے منہ پہ کالا دھبا جو ہے, ایک منہ پہ تھپڑ ہوگا اگر ان لوگوں نے الیکشن میں حصہ لیا. اس کا مطلب ہے کوئی بھی اٹھ کے جب بھی دل کرے گا اٹھا کے ریاست کے منہ پہ تھپڑ لگاتا رہے گا, ہتھیار اٹھا لے گا, جلاؤ گھراؤ کرے گا, اور ریاست منہ دیکھتی رہ جائے گی. تو یہ معاملہ تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عظمیٰ کاردار صاحبہ نون لیگ سے ہمارے ساتھ مولانا عابد اور شیر افضل مربت صاحب کی بھی گفتگو آپ سنے تھے. ناظرین, وقت ختم ہو گیا پروگرام کا, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. رخشان میر کو کیپٹل ٹی وی سے دیں اجازت. اللہ حافظ.